हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कनाडा से स्टडी करना चाहते हैं, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा की वन ऑफ द जो टॉप और वन ऑफ द जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी नहीं है। और इसी के साथ साथ ये यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट को डिफरेंट स्कॉलरशिप्स भी ऑफ़र कर रही है, और उस स्कॉलरशिप के अंडर आपकी जो ट्यूशन फ़ी है और इसी तरह के बहुत सारे जो बेनिफिट हैं वो स्टूडेंट को ऑफर किए जाते हैं फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द डिग्री प्रोग्राम जिसको वो स्टडी करने जा रहे हैं। तो हम डिटेल में बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं, और अगर आपने अप्लाई करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी क्या है, और इस तरह जो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं वो कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं, उनके लिए आपने किस तरह से अप्लाई करना है। एंड सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने इस यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह से अप्लाई करना है ताकि आपको चांस मिल सके कि आप कनाडा की वन ऑफ द जो टॉप और वन ऑफ द बेस्ट जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से अपनी जो डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने सिंपली सर्च करना है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। सो दिस इज़ द यूनिवर्सिटी जो कि लोकेटेड है कनाडा के अंदर, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड दिस इज़ वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा। और ये यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट को अलाउ कर रही है कि वो विदाउट आइल्स और इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और अपना जो डिज़ायर्ड डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने इस एड्रेस को फॉलो करना है, और यहाँ आने के बाद इस यूनिवर्सिटी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी कि यूनिवर्सिटी एक्चुअली क्या है। और सबसे पहले अगर बात करें कौन से प्रोग्राम हम स्टडी कर सकते हैं, तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर आलमोस्ट 700 जो हैं वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं और 200 ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं अक्रॉस 3 डिफरेंट कैंपसेस। तो इन कोर्स प्रोग्राम में से जो भी आपका कोर्स प्रोग्राम डिज़ायर्ड कोर्स प्रोग्राम है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ से अंडर ग्रेजुएट चूज़ करना पड़ेगा, और अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ से ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे। और देन जो है आपने अगर कोई डिग्री प्रोग्राम सर्च करना है तो आप यहाँ से उसको सर्च भी कर सकते हैं, और सर्च करने के बाद आपको जो है आपका जो डिग्री प्रोग्राम अगर ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है तो वो यहाँ पर जो है अवेलेबल हो जाएगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। तो अगर बात की जाए कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए भी और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए भी। और अगर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के कुछ प्रोग्राम्स की बात की जाए, जस्ट लाइक कि हमारे पास अकाउंटिंग का प्रोग्राम अवेलेबल है, हमारे पास अप्लाइड मैथमेटिक्स का प्रोग्राम अवेलेबल है, हमारे पास आर्किटेक्चरल स्टडीज़ का प्रोग्राम अवेलेबल है, आर्कोलॉजी का प्रोग्राम अवेलेबल है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का प्रोग्राम अवेलेबल है, आर्ट्स मैनेजमेंट का प्रोग्राम अवेलेबल है, आर्ट हिस्ट्री का प्रोग्राम अवेलेबल है। यानी बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, और इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम अवेलेबल हैं ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए जो ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं। इनमें से जिस भी डिग्री प्रोग्राम के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं, मेक श्योर करें कि आप इन डिग्री प्रोग्राम्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसको ज़रूर रीड आउट करें ताकि आप जो है इन डिग्री प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट कर सकें। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपने अप्लाई करना है तो उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने याद रखना है ताकि आप जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकें। वो ये कि मेक श्योर करें कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो अपनी जो एप्लीकेशन है उसे जो है अर्ली सबमिट करें ताकि आपकी एप्लीकेशन कंसीडर की जाए। ऐसा नहीं करना कि आप जो है लेट अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें, बिकॉज ऐसा अगर करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंसीडर नहीं की जाएगी। तो डेडलाइन से पहले अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें, और आपकी जो एलिजिबिलिटी है फॉर द एडमिशन वो उस टाइम पर कंसीडर की जाएगी जब आप सारी चीज़ों को मीट कर रहे होंगे और सारी चीज़ें सबमिट कर देंगे। जो चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड हैं आपको वो सारी चीज़ें सबमिट करनी पड़ेंगी जिन जिन चीज़ों को आपसे कहा जाएगा ताकि एडमिशन के लिए आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर किया जा सके। इसी के साथ साथ एडमिशन्स जब आप इस यूनिवर्सिटी में लेंगे तो आपको अवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप्स भी ऑफर्ड की जाएंगी जिनके बारे में अभी हम लेटर ऑन बात करते हैं। तो बात करते हैं कि अगर आप एक इंटरनेशनल हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, यानी अगर आप हाई स्कूल से पढ़कर आ रहे हैं, आप कनाडा से नहीं हैं या आउटसाइड कनाडा से स्टडी कर आ रहे हैं और हाई स्कूल पास कर आ रहे हैं और एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, इंटरनेशनल एडमिशन रिक्वायरमेंट।
کہ کتنی کیا چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ کو جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا سکے ایک انڈر گریجویٹ ڈگری پروگرام کے لیے. لیکن جتنے بھی اپلیکنٹس ہیں آل اپلیکنٹس ان کو کیا کرنا پڑے گا, ان کو سبمٹ کرنا پڑے گا, پریزنٹ کرنا پڑے گا ایک سینئر لیول جو گریڈ 12 انگلش کورس ہے تاکہ ان کو ایڈمیشن کے لیے کنسیڈر کیا جا سکے. تو یہ چیز ہے جس کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے اگر آپ ایک انڈر گریجویٹ پروگرام کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو انٹرنیشنل ایڈمیشن ریکوائرمنٹ ہے اس کے بارے میں بھی ابھی ہم بات کرتے ہیں. تو آپ نے جب اس یونیورسٹی کے اندر اپلائی کرنا ہے فار یور انڈر گریجویٹ ڈگری پروگرام تو میک شیور کرنا ہے کہ آپ سبمٹ کریں ان سارے ڈاکومنٹس کو جو کہ آپ سے ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ کمپلیٹ کنسیڈر کی جائے اور اس اپلیکیشن کو ایلیجیبل کنسیڈر کیا جائے. اب بات کرتے ہیں ان اسٹوڈنٹ کی جو کسی گریجویٹ پروگرام کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں, یعنی اگر وہ انڈر گریجویٹ پروگرام اسٹڈی کر کے آ چکے ہیں اور اب وہ گریجویٹ پروگرام کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں. تو اگر ان کی بات کی جائے تو ان لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اگر وہ اپلیکینٹ جو ایک ریکوگنائز یونیورسٹی سے اسٹڈی کر کے آ چکے ہیں اور ایک اچھا اسٹرانگ اکیڈمک ریکارڈ ہولڈ کرتے ہیں تو ان کو جو ہے ایڈمیشن کے لیے کنسیڈر کیا جائے گا بیسڈ آن دیئر پوسٹ سیکنڈری اسٹڈیز. اور یعنی ان کی جو ریسنٹ جو اینول ایوریج ہے اس کی بیسس پہ انہیں کنسیڈر کیا جائے گا ریگارڈنگ دا ایڈمیشن کہ وہ اس یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن کے لیے ایلیجیبل ہیں یا نہیں. اور ان کو سبمٹ کرنا پڑے گا سارے ڈاکومنٹس کو جو کہ ان سے ریکوائرڈ ہیں تاکہ وہ جو ہیں اس یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکیں. تو یہ تھا ہمارے پاس انٹرنیشنل یونیورسٹی اور کالج اسٹوڈنٹ کا کرائٹیریا یعنی ریکوائرمنٹ کہ کس طرح جو انہوں نے اگر اپلائی کرنا ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ. لیکن یہاں پر لینگویج ریکوائرمنٹ بھی ہمارے پاس ہیں جس کے بارے میں ہم ابھی بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو انٹرنیشنل ہائی اسکول ریکوائرمنٹ ہیں وہ ویری کریں گی فرام کنٹری ٹو کنٹری. تو اس کیس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جس بھی کنٹری سے آپ بلونگ کرتے ہیں اس کنٹری کے اندر آنے کے بعد آپ نے اپنے کنٹری کے مطابق جو انٹرنیشنل ہائی اسکول ہے اس کی ریکوائرمنٹ کو دیکھنا ہے. تو یہاں پر سارے کنٹریز جو ہیں وہ لسٹ ڈاؤن کیے گئے ہیں. تو جس بھی کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ اس کنٹری کے مطابق یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ کیا ہے انٹرنیشنل ہائی اسکول کی. تو اگر آپ اسے میٹ کرتے ہیں تو آپ دین اس یونیورسٹی کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن میک شیور کرنا ہے کہ اس انٹرنیشنل ہائی اسکول کی جو ریکوائرمنٹ ہے فار ایچ کنٹری اس کو آپ نے ضرور ریڈ آؤٹ کرنا ہے. اگر بات کی جائے انگلش لینگویج پروفیشنسی کی یعنی انگلش لینگویج ریکوائرمنٹ کی تو اگر تو آپ جو ہیں ایک ایسی انسٹیٹیوشن سے اسٹڈی کر آ رہے ہیں جو کہ کینیڈا کا ہے اور جہاں پر میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ انگلش ہے تو آپ کو جو ہے ایگزیمشن مل جائے گی. لیکن اگر جو انگلش ہے آپ کی فرسٹ لینگویج نہیں ہے تو اس کیس میں کیا کرنا پڑے گا, آپ کو جو ہے وہ پرووائڈ کرنا پڑے گا ایویڈنس آپ کی انگلش کی ایبلٹی کا تاکہ آپ کو ایڈمیشن کے لیے کنسیڈر کیا جائے. اور آپ جو ہے اس کرائٹیریا سے ایگزیمپٹ ہو سکتے ہیں یعنی آپ کو انگلش لینگویج کا سرٹیفکیٹ سبمٹ نہیں کروانا پڑے گا اگر آپ نے جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے اپنی جو فل ٹائم اکیڈمک اسٹڈی ہے اسے کینیڈا کے اسکول سے اور جو کہ انگلش میں تھی, یا آپ نے جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے اپنی جو فل ٹائم جو اکیڈمک اسٹڈی ہے انگلش لینگویج کے اندر جو اس اسکول سے جو کہ لوکیٹڈ ہے ایسے کنٹری کے اندر جہاں پر جو لینگویج ہے وہ انگلش ہے, یا آپ کی جو اگر فرسٹ لینگویج ہے وہ فرینچ ہے اور آپ نے کمپلیٹ کیا ہے 4 اور مور ایئر فل ٹائم اکیڈمک اسٹڈی ایٹ کینیڈین اسکول تو آپ کو انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ سے ایگزیمپٹ کر دیا جائے گا. لیکن ان کیس اگر آپ سے ریکوائرڈ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ سبمٹ کریں اپنا جو کرائٹیریا ہے یعنی ٹیسٹ سکور ہے انگلش لینگویج کا, تو ان میں جو چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں جو ٹیسٹ سکور ایکسیپٹیبل ہیں ان کی لسٹ یہاں پر ساری مینشن ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, اور کتنا منیمم کرائٹیریا ریکوائرڈ ہے وہ بھی یہاں پر مینشن ہے سب کچھ. اور یہ وہ کنٹریز ہیں اگر آپ اس کنٹری کے اندر فال کرتے ہیں تو آپ کوالیفائی کر سکتے ہیں ایگزیمشن کے لیے. یعنی آپ کو انگلش لینگویج کی پروفیشنسی کا ٹیسٹ سکور سبمٹ نہیں کروانا پڑے گا اگر آپ جو ہیں وہ ان کنٹریز کی لسٹ میں فال کرتے ہیں. تو یہاں پر کلیئرلی مینشن ہے کہ یو مے کوالیفائی فار این ایگزیمشن اف یو اسٹڈیڈ ان انگلش ان اینی آف دا فالوئنگ کنٹریز.
تو اگر آپ ان کنٹریز کی لسٹ میں فال کرتے ہیں تو آپ انگلش لینگویج کا جو کرائٹیریا ہے اس کی ریکوائرمنٹ سے جو ہے ایگزیمپٹ ہو جائیں گے، اور آپ کو جو انگلش لینگویج کا ٹیسٹ سکور ہے اسے سبمٹ نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات وہ یہ کہ ان کیس اگر آپ کے پاس آئٹس نہیں ہے، اور ان کیس اگر آپ ان کنٹریز کی لسٹ میں ہی فال نہیں کرتے، اور ان کیس اگر آپ نے کینیڈا سے اسٹڈی نہیں کیا اور آپ کا جو میڈیم آف انسٹرکشن یا فرسٹ لینگویج انگلش نہیں ہے، تو ایسے کیس میں کیا کریں؟ تو ایسے کیس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ میٹ کر رہے ہیں ایڈمیشن کی یا جو اسٹڈی پروگرام آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں اس کی ریکوائرمنٹ کو، لیکن جو یونیورسٹی ہے اس کی آپ اگر انگلش ریکوائرمنٹ کو نہیں میٹ کر رہے، تو آپ جو ہے انگلش لینگویج ٹرانزیشن پروگرام کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس پروگرام کے تھرو آپ آئلٹس کی یا انگلش کی جو لینگویج پروفیشنسی کی ریکوائرمنٹ ہے اسے میٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس آئلٹس یا اگر آپ ایسے کنٹری سے بلونگ نہیں کر رہے کہ جہاں پر جو لینگویج ہے وہ ان کی انگلش ہے، تو یہ چیز آپ کو ایگزیمپٹ کر دے گی کہ آپ جو ہے وہ انگلش لینگویج پروفیشنسی کا ٹیسٹ سکور سبمٹ کرائے بغیر اس یونیورسٹی کے اندر دین اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو انگلش لینگویج جو ٹرانزیشن پروگرام ہے اس کے اندر آپ نے آپ کو انرول کروانا پڑے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اسکالرشپس کون کون سی اویلیبل ہیں۔ تو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے یعنی یہاں پر بہت سارے جو اسکالرشپس ہیں وہ آفرڈ کی جا رہی ہیں، تو جن میں سے ہمارے پاس لیسٹر بی پیئرسن انٹرنیشنل اسکالرشپ ہے جس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں، اینڈ اپارٹ فرام دس اسکالرشپ ہمارے پاس انٹرنیشنل اسکالر ایوارڈ بھی ہے جو کہ انٹرنیشنل اسکالرس کو دیا جاتا ہے، اور یہ اسکالرشپ جو ہے وہ آٹومیٹکلی ایوارڈ کی جاتی ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو، اور اس کی جو ویلیو ہے دس از دا اماؤنٹ جو کہ آفرڈ کی جائے گی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کو۔ اور یہ جو انٹرنیشنل اسکالر ایوارڈ ہے یہ آفرڈ کیا جاتا ہے یعنی پرووائڈ کیا جاتا ہے ان اسٹوڈنٹ کو جو ان ڈویژنس کے اندر یعنی اسٹڈی کرتے ہیں، جسٹ لائک فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سائنس، یونیورسٹی آف ٹورنٹو یعنی ڈفرینٹ کیمپسز ہیں ان کیمپسز سے آفر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح فیکلٹی آف اپلائڈ سائنس اینڈ انجینئرنگ کے اندر اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو بھی آپ کو اسکالرشپ آفر کی جائے گی۔ اسی طرح انٹرنیشنل میرٹ ایڈمیشن ایوارڈ اسکالرشپ ہے، اور اتنی اماؤنٹ کی اسکالرشپ آپ کو آفر کی جاتی ہے اگر آپ اس اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں، تو ان کورس اسکالرشپ بھی آفرڈ کی جاتی ہیں۔ لیکن اگر بات کی جائے لیسٹر بی پیئرسن انٹرنیشنل اسکالرشپ کی، تو جو لیسٹر بی پیئرسن انٹرنیشنل اسکالرشپ ہے یہ ایک ایسی اسکالرشپ ہے جو کہ اپرچونٹی پرووائڈ کرتی ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کو کہ وہ یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے اندر اسٹڈی کر سکتے ہیں، جو کہ ون آف دا بیسٹ یونیورسٹی ہے اور ون آف دا ٹاپ یونیورسٹی ہے کینیڈا کی۔ اور اگر آپ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں ایک اچھے اکیڈمک اچیومنٹ کو، اور اگر آپ جو ہے ایک اچھے اکیڈمک ریکارڈ کو ہولڈ کرتے ہیں، تو آپ اس اسکالرشپ پروگرام کے لیے ڈیفینیٹلی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو اسکالرشپ پروگرام ہے یہ اوارڈ کیا جاتا ہے اینولی، اور جو لیسٹر ہمارے پاس یہ جو اسکالرشپ ہے لیسٹر بی پیئرسن، یہ ون آف دا پریسٹیجیس اسکالرشپ ہے اور کمپٹیٹیو اسکالرشپ ہے فار دا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ۔ تو آپ نے اگر آپ اسکالرشپ پروگرام کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی اسکالرشپ پروگرام کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ اسکالرشپ پروگرام کے اندر یعنی اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ کیا بینیفٹ آفر کیے جائیں گے۔ تو یہ جو اسکالرشپ پروگرام ہے یعنی جو لیسٹر بی پیئرسن انٹرنیشنل اسکالرشپ پروگرام ہے یہ کور کرتا ہے اسٹوڈنٹ کی جو ٹیوشن فی ہے، جو بکس کا انسیڈنٹل فیس ہے، اور جو فل ریسیڈنس سپورٹ ہے اسٹوڈنٹ کو پرووائڈ کی جاتی ہے فور 4 ایئرس۔ سو دس از دا بینیفٹ جو کہ آفر کیے جاتے ہیں اس اسکالرشپ پروگرام کے تھرو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کو۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے۔ تو اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں پیئرسن اسکالرشپ کے لیے تو آپ کو جو ہے نومینیٹ کیا جانا چاہیے آپ کے اسکول کی طرف سے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ اپلائی کریں ایک انڈر گریجویٹ اسٹڈیز پروگرام کے لیے ایٹ یونیورسٹی آف ٹورنٹو، تو آپ کو اس اسکالرشپ پروگرام کے لیے جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ آپ کی جو اکیڈمک اچیومنٹ ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے تاکہ آپ کو کنسیڈر کیا جا سکے۔ اگر ایلیجیبلٹی کی بات کی جائے تو ایز این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کرنٹلی اپنے فائنل ایئر میں ہیں اپنے سیکنڈری اسکول کے یا گریجویٹ ہو چکے ہیں نو لیٹر دین دس ڈیٹ،
تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، یا اگر آپ اسٹارٹ کرنے لگیں اپنی اسٹڈیز کو ایٹ یونیورسٹی آف ٹورنٹو ان سپٹمبر 2024 تو بھی آپ اس اسکالرشپ پروگرام کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ اگر اپلیکیشن پروسیس کی بات کی جائے تو سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ کو ریسیو کرنی پڑے گی نومینیشن فرام یور اسکول، تو آفٹر دیٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپلائی کرنا ہے کسی اسٹڈی پروگرام کے لیے ایٹ یونیورسٹی آف ٹورنٹو، اور اس کے بعد پھر جب آپ کی جو نومینیشن ہے وہ ریسیو ہو جائے گی اور آپ نے اپلائی کر دیا ہے ایٹ یونیورسٹی آف ٹورنٹو، تو آپ کو جو ہے وہ لیسٹر بی پیئرسن اسکالرشپ پروگرام کی اپلیکیشن کے لیے کنسیڈر کیا جائے گا۔ آپ کو جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ آپ جو ہے لیسٹر بی جو پیئرسن اسکالرشپ ہے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر ڈیڈ لائن کی بات کی جائے تو جو اسکول نومینیشن کی ڈیڈ لائن ہے، دس از دا ڈیڈ لائن جو کہ مینشن ہے، اور دس از دا اندر اسٹوڈنٹ ایڈمیشن اپلیکیشن ڈیڈ لائن جو کہ یہاں پر مینشن ہے، اور جو اسٹوڈنٹ اسکالرشپ کی اپلیکیشن ڈیڈ لائن ہے دیٹ از جنوری 15 2024۔ تو میک شیور کریں کہ اگر آپ اس اسکالرشپ پروگرام کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آن ٹائم اپلائی کریں اور ڈیڈ لائن سے پہلے اپلائی کریں، تاکہ آپ کو چانس مل سکے کہ آپ جو ہے اس یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے اندر اپنی جو ایجوکیشن ہے اسے پرسیو کر سکیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں تو اب ہوگی، اب بات کرتے ہیں کہ اس یونیورسٹی میں آپ نے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے۔ تو اپلائی جب آپ نے کرنا ہے تو ڈفرینٹ کینڈیڈیٹ کے لیے ڈفرینٹ اپلیکیشنز ہیں۔ میک شیور کرنا ہے کہ آپ رائٹ اپلیکیشن کو چوز کریں، کسی غلط اپلیکیشن کو چوز نہ کریں، بیکاز اگر آپ غلط اپلیکیشن کو چوز کر دیں گے تو وہ ہو سکتا ہے اپلیکیشن آپ کے لیے نہ ہو، وہ کسی اور کینڈیڈیٹ کے لیے ہو، لیکن آپ کیونکہ کہ ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کی اپلیکیشن کو ہی سبمٹ کرنا ہے، اور آپ جو ہے صرف ایک ہی اپلیکیشن یعنی ایک ٹائپ کی جو اپلیکیشن ہے اسے سبمٹ کر سکتے ہیں۔ اب بات کریں کہ کس طرح سے آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہے، تو یہاں پر اگر آپ اسکرول کریں گے تو انٹرنیشنل اپلیکینٹ یونیورسٹی آف ٹورنٹو انٹرنیشنل اپلیکیشن، یہاں پر آپ نے جانا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ مینشن کیا گیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے، اور جو انٹرنیشنل اپلیکینٹس ہیں وہ کون ہونے چاہئیں۔ تو اگر آپ جو ہے یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے اندر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے کرنٹلی جو ہے ریزائڈ کرنے چاہیے آؤٹ سائڈ آف کینیڈا، اور آپ جو ہے وہ کرنٹلی نہ ہی اسٹڈی کر رہے ہوں اور نہ ہی پریویسلی آپ نے اسٹڈی کیا ہو کینیڈا کے اندر، اور نہ ہی آپ نے جو ہے وہ اپلائی کیا ہو کسی اور اونٹوریو یونیورسٹی کے اندر۔ تو اگر ایسا ہے تو آپ جو ہے اس یونیورسٹی کے اندر دین اپنی اپلیکیشن کو پروسیڈ کر سکتے ہیں، اور یہاں پر آپشن اویلیبل ہے جس کو پہ آپ کلک کریں گے اور آپ اپنی اپلیکیشن کو پرسیو کر سکتے ہیں، اینڈ یہاں پر اپلیکیشن فی بھی مینشن ہے جو کہ آپ کو پے کرنی پڑے گی اگر آپ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ سو دس از دا انفارمیشن ریگارڈنگ کہ آپ کس طرح سے ایک کینیڈا کی ون آف دا ٹاپ اور بیسٹ یونیورسٹی سے اپنے جو ڈگری پروگرام ہے اسے اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ ڈفرینٹ اسکالرشپ کے آپشن بھی اویلیبل ہیں، اور آئلٹس کے بغیر بھی آپ جو ہے انگلش ٹرانزیشن پروگرام کے تھرو بھی اپنا جو ڈگری پروگرام ہے اسے اسٹڈی کر سکتے ہیں اگر آپ آئلٹس کی ریکوائرمنٹ کو یا انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹس کو میٹ نہیں کر رہے۔ سو آئی ہوپ سو کہ یہ اپرچونیٹی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور یہ انفارمیشن آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ کو کسی نئی اپرچونیٹی کے ساتھ۔ سو ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔